मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं अर्ज कर रहा था कि जब मैं फ़ोन सुना करता था, अभी भी कभी कभार उठा लेता हूँ, कितने लोगों की कॉल्स आई हैं कि हम नफ्सियाती डॉक्टरों से इलाज कर रहे थे, डिप्रेशन के मरीज़ बने हुए थे, मगर आपके बयान सुन के वो डिप्रेशन हमारी ख़त्म, गोलियाँ छूट गई। मैं अपनी खुदा नख्वास्ता तारीफ़ें नहीं कर रहा, ये मेरा कमाल नहीं है, ये इस्लाम का कमाल है, मज़हब का कमाल है। और ये मेरे वाक़या नहीं, तबलीग जमात में कितने लोग हैं जिन्होंने वक्त लगाया और डिप्रेशन उनकी ख़त्म। मेरे वालिद साहब सफ़र करके आ रहे थे, वालिद साहब ने अपना वाक़या मुझे सुनाया। बहुत कह रहे, मैं लाहौर से कराची आ रहा था ट्रेन में, तो एक साहब बेजार थे, बीवी बच्चों से घरेलू झगड़े थे, उन्होंने कहा मैं कराची जाके ख़ुदकुशी करूँगा। वालिद साहब से उनकी गपशप हुई ना। ये वो दौर था जब बहुत कम लोग तबलीगी जमात को जानते थे, बहुत पुराना वाक़या है। हमारे वालिद साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, तबलीग से उस वक्त जुड़े थे जब मक्की मस्जिद में 2 सफ़ें हुआ करती थी। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से बराह रास्त ताल्लुक़ रखा उन्होंने। तो ट्रेन में आमने सामने बातचीत हुई, बंदा खुदकुश आप कह सकते हैं लाहौर में ही क्यों नहीं कर ली, कोई हिकमत होगी कि भाई कराची जाके मरूंगा, बड़ा शहर है, वल्लाह आलम, मुझे पूरी डिटेल मालूम नहीं है, जो मुझे वाक़या की रूह याद रह गई। तो वालिद साहब ने उसको समझाया दीन क्या है। वो उन्होंने, जब आदमी उन्हीं परेशानी में होता है, दीन वीन समझ में नहीं आता, कहता है मेरा इरादा है बस जाके मैं मर जाऊंगा। उनको वालिद साहब ने कहा मेरे कहने पे ना एक दफ़ा मक्की मस्जिद चले जाओ। उस वक्त मक्की मस्जिद में शब जुमा होता था। एक दफ़ा कहाँ चले जाओ? मक्की मस्जिद। एक दफ़ा मरना ही है ना, तो वहाँ जाके एक ट्राई कर लो, एक रात जुमेरात की वहाँ गुजार लो, उसके बाद मर जाना। उसने कहा चलो भाई, मरता क्या ना करता। चला गया। वालिद साहब घर आ गए। अब कोई फ़ोन वोन का इस्तेमाल नहीं होता था उस वक्त, मोबाइल फ़ोन के कोई राब्ता हो, ख़त्म हो गई किस्सा। वालिद साहब का एड्रेस उसने ले लिया था। तो वालिद साहब ने बताया कई महीने के बाद उसका ख़त आया कि वो एक रात मेरी ज़िंदगी तब्दील करने के लिए काफ़ी। उसने बताया मैंने इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली है, जमात में 4 महीने लगा दिए, और मुझे जो सुकून मिला है मैं आपका शुक्र अदा नहीं कर सकता। ऐसे एक नहीं है, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी अल्लाह ने तब्दील कर दी। और जो मजहब से जितना दूर होगा, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, अंदर के आदमी के ठीक होने का ताल्लुक पढ़ा लिखा होने से नहीं है, ये जहन में रखो। देखो, रक्षा वाला पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन ऐन मुमकिन है अंदर से ठीक हो। होते नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ठीक हो। जिस तरह से ड्राइविंग करते हैं ना, उससे लगता नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। कल हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया रक्षे वाले ने, क्योंकि उसका पिछला शीशा ही नहीं था, उसको नजर ही नहीं आ रहा था पीछे। अब ये तो गलत है ना यार, तुम शीशा तो लगाओ। पर पिछले हफ्ते एक साहब पीछे बैठे हुए थे, रक्षे वाले ने ऐसे टन मारा, रक्षा उलट गया, उनकी टांग कट गई, टूट गई, जवान आदमी की। तो रक्षे वाले तो रक्षे वाले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हमने भी कभी कभार रक्षे में सफर करना होता है, ज्यादा आदमी नहीं कर सकता, लेकिन रक्षे वाला भी बहुत अच्छा हो सकता है, हालांकि पढ़ा लिखा नहीं होता। और बहुत एजुकेटेड आदमी भी 2 नंबर हो सकता है। हमारी असेंबलियों में जो लोग पहुंचे हुए हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये जाहिल हैं, पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं ना। तो आप देखो ना, मुल्क का हशर क्या किया हुआ इन्होंने। जब से पाकिस्तान बना है, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही असेंबलियों में जा रहे हैं, ज्यादातर। मैं बयान में कुछ चीजें बयान करूंगा तो लोग कहेंगे मुफ्ती साहब लो भाई, आपने हमारी सियासत शुरू कर दी है। आप अगर कोई चीज मंगवाएं ना एयरपोर्ट से, रिश्वत दिए बगैर आप जायज कस्टम देख के भी नहीं बहुत दफा छुड़ा सकते, इतना रुलाते हैं आपको। सारे पढ़े लिखे जो कस्टम में ऑफिसर है तो पढ़ा लिखा है। अब मैं पूरा वाकया बता दूंगा तो हो सकता है वो ऑफिसर कहे यार मुझसे आप अपनी चीज ले लो यार, ठीक है ना, गलती हो गई। मैं पूरा वाकया नहीं बता रहा, तो आधा तो बता ही दिया है ना, आधा तो बता ही दिया। तो आप कस्टम दे के भी नहीं अपनी चीज छुड़ा सकते यार। इतनी डिप्रेशन, इतनी टेंशन देते हैं बंदे को। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं,
اگر بزنس میں یہ رشوت کا ماحول ختم ہو جائے, کتنے سکون سے لوگ ایکسپورٹ کریں چیزوں کو, امپورٹ کریں, کیسی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی کہ نہیں گزرے گی. ایک عذاب جان ہے. ابھی جو نسلا ٹاور گرایا ہے نا, اس میں کیا ہوا ہے, جن گورنمنٹ کے آفیسرز نے پرمیشن دی ہے کہ آپ یہاں بنا سکتے ہیں, قصور تو ان کا ہے نا, قصور تو ان کا ہے. 40 سال ہو جاتے ہیں, 30 سال ہو جاتے ہیں, لوگ رہ رہے ہیں ایک گھر میں, پوری زندگی ان کی وہاں گزر گئی, اور جناب عدالت سے نوٹس آتا ہے کہ غیر قانونی جگہ ہے. اور اب ایک آدمی جو فلیٹ خرید رہا ہے اسے کیا پتا کہ غیر, وہ تو سارے ڈاکومنٹ دیکھے گا. ڈاکومنٹیشن کا نظام اتنا پیچیدہ ہے, اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ ہے کیا. کہیں بھی چلے جاؤ نا اداروں میں, آپ دیکھو حال کیا ہے, اتنی پریشانیاں, اتنی پیچیدگیاں. تو یہ تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اندر کا آدمی ٹھیک کرنا میرے بھائی, یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہے. اندر سے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبروں کو فالو کرو. تو میں جو بات لے کے چلا تھا, وقت بھی پورا ہو گیا ہے, کیونکہ مجھے بھی اندر سے ٹھیک ہونے کے لیے کی بہت سخت ضرورت ہے نا, تاکہ ٹائم پہ بیان ختم کروں میں. تو میں نے یہ دعویٰ کبھی کیا ہی نہیں کہ میں پورا ٹھیک ہوں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کروانا ہوگا تو بزرگوں سے ہی رابطہ کروں گا میں. بزرگ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, سمجھتے ہو, کوئی آپشن نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اندر کے انسان کو ٹھیک کرنے کے لیے نا, دیکھو باہر کے پارٹ سے, یہ آپ کا ہاتھ ہے, آپ کی ٹانگیں, آپ کی آنکھیں, ناک, کان, یہ سارے باہر کے پارٹس. یہ قوتیں, آنکھ جب 6/6 ہو اس کا مطلب ہے بالکل صحیح ہے. کانوں میں ایک حد تک سننے کی صلاحیت ہو, اس سے زیادہ بڑھے گی تو بھی مر جائیں گے آپ. ہر چیز سن رہا ہے کان نا آپ کے, تو ذرا سا دھماکہ ہوگا آپ کو محسوس بہت زیادہ ہوگا, آپ کا دماغ ویسے ہی پھٹ جائے گا. تو جتنا اللہ نے سننے کی طاقت دی ہے, اس میں کمی بھی نہیں آنی چاہیے اور اس میں اضافہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ دانت میں اتنی طاقت ہے کہ لوہے بھی چبا رہے ہو آپ, تو خطرناک ہے آپ کے لیے, اس لیے کہ پھر آپ لوہا چبا کے کھا جاؤ گے, پیٹ تھوڑی برداشت کرے گا. یہ دانت اتنا ہی چبا سکتا ہے جتنا میدا آپ کا برداشت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ دانت کو بھی اللہ نے صلاحیت نہیں دی ہے. تو ہر چیز کو اللہ نے خاص اعتدال کے ساتھ رکھا ہے. تو خوب سمجھ لے, اندر کے انسان کی بھی کچھ قوتیں ہیں جو محسوس ہوتی ہیں, نظر نہیں آتی. اندر کی قوتوں میں ایک قوت ہے خوف, ڈرنا, ایک قوت ہے محبت کرنا. تو یہ جو خوف ہے, خوف, اس کو بھی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. کس سے ڈرنا ہے اور کتنا ڈرنا ہے. اگر اس کو بے لگام چھوڑ دو گے, جس سے نہیں ڈرنا اس سے بہت زیادہ ڈرے گا, جس سے ڈرنا ہے اس سے بالکل بھی نہیں ڈرے گا. جیسے بچہ جو ہے نا, بچہ, آپ چھوٹا بچہ جو ناسمجھ ہوتا ہے اس کے سامنے شیر لا کے بٹھا دو, عین ممکن ہے وہ نہ ڈرے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا, سمجھ رہے, عین ممکن ہے کہ وہ نہ ڈرے. اور آپ اس کے سامنے ایک موم بتی رکھ دو یا کوئی ڈراؤنی سی چیز لا کے رکھ دو, ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے, حالانکہ وہ کھلونا ہے, وہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. تو بچے کو آہستہ آہستہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے نہیں ڈرنا. اچھا, جانوروں میں یہ آٹومیٹک ہے. مرغی کا ایک دن کا چوزا ہوگا, بلی کو دیکھ کے ڈرے گا, بچہ بلی کو دیکھ کے نہیں ڈرے گا. جب وہ دیکھے تھوڑا بڑا ہو جائے گا نا, سمجھدار, پھر ڈرنا شروع کرے گا, ورنہ نہیں ڈرتا وہ, حالانکہ وہ نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو. ہماری چھوٹی بچی ہے, اس کو بلی کا نہیں پتا تھا نا کہ بلی بھی مار سکتی ہے. اس نے بلی کو اٹھا کے ایسے ایسے یوں کر کے, ابے ہم نے کہا بھائی اس نے, بلی بھی گھنی بن گیا نا بڑے آرام سے. ہم نے کہا تو بلی انجوائے کر رہی ہے, ورنہ ہم یہ پنگا بلی سے نہیں لے سکتے. تو بلی نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے جھولے دلا رہی ہے, لیکن ماں باپ بچاتے ہیں نا بھائی, مار دے گی پنجا ونجت, غصہ آ گیا, بچوں کو نہیں ہوش ہوتا. تو خوب سمجھ لیں, اندر کا خوف کس سے کتنا ہو, اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. اگر یہ بھی آپ مینٹین نہیں رکھتے ہو, یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا کس سے ڈرنا ہے اور کتنا ڈرنا ہے, کس سے زیادہ ڈرنا ہے اور کس سے کم ڈرنا ہے. تو سب سے زیادہ شریعت نے بتایا کہ ڈرنا کس سے ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. اور کتنا ڈرنا ہے, اتنا نہیں کہ خوف مسلط ہو جائے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک. اے اللہ, ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف پیدا کر دے جو گناہ اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے.
بس اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے. ایک خاتون نے مجھے واٹس ایپ پہ آڈیو بھیجی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میں تصوف کے فلانی منزل پر ہوں, تو میں کوئی بزرگ تلاش کر رہی ہوں کہ مجھے تصوف کی یہ والی منزل تک پہنچا دے. پتہ نہیں 17ویں منزل یا 16ویں منزل, سمجھ رہے ہیں بات کو, اور وہ کیفیات نہیں بن پا رہی اور وہ نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کوئی بزرگ چاہیے مارکیٹ میں, ایسے بزرگ ان کے بقول شارٹ چل رہے ہیں. یہ تو میں اپنی تعبیر کر رہا ہوں, انہوں نے یہ شارٹ واٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا. شادی شدہ خاتون ہیں, شوہر ہیں, بچے ہیں, تو میں مطمئن نہیں ہو پا رہی. میں چاہ رہی ہوں کہ یہ والی منزل اور پھر یہ تصوف میں پھر وہ جو تو پتہ نہیں کون کون سی تصوف کی اصطلاحات. میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا آپ یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہو؟ ہاں جی اللہ کو راضی کریں. میں نے کہا 5 ٹائم نماز پڑھیں, اللہ توفیق دے رات کو تہجد پڑھ لیں, 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ اللہ کے سامنے لمبی دعا مانگنے کا معمول بنا لیں. گریبی بھی ہے, تہجد گریبی ہے, اور زیادہ نیک بننا ہے صبح شام کی تسبیحات. سمجھیں, فجر کے بعد 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ درود شریف استغفار, اور شام کو بھی. اور اپنے میاں کو کی شکر گزار بنیں, بچوں کی تربیت کی فکر کریں. اتنا صحت کے لیے بولو کافی. اور میں نے ان کو کہا کہ آپ تصوف کی کتابیں پڑھنا بند کر دیں, ورنہ آپ کی کھوپڑی اوپر سے کیا ہو جائے گی, آؤٹ ہو جائے گی. میں تصوف کا منکر نہیں ہوں. صوفیہ کرام جو پہلے مجاہدے کرواتے تھے نا, اس کا مقصد بھی یہی تھا. یہ چیزیں جب آدمی کتابیں پڑھ کے کرنا شروع کرتا ہے نا, یا ایسے لوگوں سے کہ مجھے ڈر تھا کہ ایسا بزرگ نہ مل جائے ان کو کہیں, وہ ان کو ایسے وظیفے بتا کے پتہ نہیں کون سی منزل پہ پہنچا دے. او بھائی, اپنے حدیث میں آتا ہے عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے. اپنے گھر کو فوکس کرو, اللہ کی یہ عبادت کافی ہے. اور عورتیں تو ویسے بھی دماغی طور پہ کمزور ہوتی ہیں, ان پہ زیادہ آپ بوجھ ڈالیں گے تو وہ تو بالکل سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی. تو حدیث میں آتا ہے اللہ سے اتنا خوف مانگ. اور میں نے کہا اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرو اور بھول جاؤ پھر اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ اتنا خوف چاہیے ہمیں کہ جو ہمارے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ. آج اتنا خوف بھی نہیں ہے, اور جس میں ہے وہ وہمی بن جاتا ہے. اس خوف کو بھی اعتدال پہ لانے کی ضرورت. یہ ساری چیزیں نا انسان کو کے دماغ کو مینٹین رکھنے کے لیے, جیسے گاڑی کی سروس ہوتی ہے, آئل چیک کیا جاتا ہے, بائکوں کی سروس ہوتی ہے, ٹیوننگ ہوتی ہے, اسی طرح انسان کی بھی سروس اور ٹیوننگ کی ضرورت ہے. اس میں خوف اتنا ہے یا نہیں ہے, یہ بزرگ کرتے ہیں, یہ ڈاکٹر نہیں کرتے. اب دیکھو, ان ڈاکٹر نے شوہر سے طلاق کا مشورہ دے دیا, تو کیا مطلب اللہ کا خوف پیدا ہونا یہ چاہیے. اس عورت کو کہو کہ اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے اندر. یہ جو تم ناشکری کر رہی ہو نا, شوہر اگر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے اور عورت اس سے خلا مانگتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. تو خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ خوف تمام خوفوں پہ مسلط ہو. اور اگر یہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا یہ, لیکن اس وقت اللہ کا عذاب نظر آئے گا, اس وقت خوف کا فائدہ نہیں ہوگا. تو محبت کتنی پیدا کرنی ہے, خوف کتنا پیدا کرنا ہے, لالچ کتنی پیدا کرنی ہے, ہرس کتنی پیدا کرنی ہے, طمع کتنی ہونی چاہیے, یہ ساری چیزیں پیغمبر بتاتے ہیں کہ اس میں اعتدال کیا ہے. کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے, یہ ٹاپک ابھی بہت زیادہ باقی ہے, تو پھر موقع ملا اگلے ہفتے اس کو لے کے انشاءاللہ چلیں گے کہ یہ تمام چیزیں کیسے مینیج ہوتی ہیں اور کیسے اپنے اندر پیدا کی جاتی ہیں. خوف پیدا کیسے ہوگا, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ محبت کیسے پیدا ہوگی, خوف کیسے پیدا ہوگا, کس سے محبت کرنی ہے, کتنی کرنی ہے, یہ تمام چیزوں میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب تک یہ ساری چیزیں اعتدال پہ نہیں آتی, انسان کو سکون کبھی بھی نہیں, وہ اندر سے بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو جب بگڑا ہوا ہے تو جیسے اوپر سے بگڑے ہوا ہو تو سکون ملتا ہے. آپ کی آنکھ میں تکلیف ہو, آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہو, آپ کی شوگر اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے تو سکون میں ہوگے. تو ایسے ہی میرے بھائی اندر کا انسان اگر اوپر نیچے کلابازیاں کھا رہا ہے
اور اس کے اندر کی قوتیں ان میں اعتدال نہیں ہے تو اندر کا انسان بھی انسان کا بچہ نہیں بن سکتا اور اس کو سکون نہیں، بلکہ زیادہ بے سکون ہوگا وہ۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔